पारा नंबर 25। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इलैहि युरद्दु इल्मुस साअह। ये जी, पारे का नाम भी इस तरह से शुरू हो रहा है हमारे सामने। क़यामत का इल्म अल्लाह ही की तरफ लौटाया जाता है, और जो जो फल अपने शगुफों में से निकलते हैं, और जो मादा हमल से होती है, और जो बच्चे वो जनती है, सबका इल्म उसी को है, अल्लाह ताला को, कि उसने क्या बच्चा चुनना है। और जिस दिन अल्लाह ताला उन मुशरिकों को बुलाकर दरियाफ्त फरमाएगा, मेरे शरीक कहाँ हैं, वो जवाब देंगे कि हमने तो तुझे क्या सुना, और हम में से तो कोई उसका गवाह नहीं। ये जी आयत हमारे सामने जो है 47 आया चल रही है, और 48 में ना जो शिरक कर रहे हैं उनकी बेसिकली बात हो रही है, कि उनका अंजाम हमें अब अभी तक जितने बारों में पढ़ के आ रहे हैं वो यही, कि जो भी शिरक कर रहा होगा उनका अंजाम कैसा होना है, हसरतों वाला। पहली बात ये बताई जा रही कि क़यामत का सिर्फ इल्म, नॉलेज ऑफ क़यामा अल्लाह के पास है, उसे हर शय का इल्म। किस खोशे से कैसा बाल निकलना है, किसी मादा के रहम में क्या है, और वो क्या जन्म देगी। तो रोजे क़यामत मुशरिकीन से अल्लाह ताला पूछेगा, कहाँ है वो हस्तियां जिन्हें तुम मबूद गर्दानते थे, तुमने मेरा शरीक, मेरा पार्टनर बनाया था। और मुशरिकीन उस वक्त क्या करेंगे, पहली बात वो ये करेंगे कि वो अपने ना जुर्म से भागेंगे कि हमने किया ये नहीं। और उनकी जो भी उनके पार्टनर उन्होंने अल्लाह के बनाए थे ना शरीक, उनकी मदद को कोई भी नहीं आएगा, उन लोगों की जिन्होंने शिरक किया था। और वो जान लेंगे कि अब अजाब से बचने का कोई भी इम्कान नहीं। फिर 49 पे आगे चलते हैं और 51 तक देखते हैं। इसमें इंसानों की वो कैटेगरीज बयान की गई हैं कि इंसान नाशुक्रा भी है और बेसब्रा भी। और बताया क्या जा रहा है कि इंसान अल्लाह से क्या मांगते हैं, कसरत से भलाइयां मांगते हैं, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। और अगर अल्लाह आजमाइश दे, उन्हें कोई तकलीफ पहुंचा दे, तो फिर क्या होते हैं, वही बिहेवियर शो किया गया जो अब तक हम शेयर करते आ रहे हैं, अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, समझने की कोशिश कर, कि जब भी तकलीफ आती है फिर डिसअपॉइंट हो जाता है, होपलेस हो जाता है, मायूस होता है इंतहाई दर्जे का, और नाउमीद हो जाता है। अब अल्लाह जब उसकी तकलीफ दूर कर देता है और रहमत से उसे नवाज देता है, अब उस रहमत को क्या समझता है, अपना हक, उसे अपने हक पर होने की अलामत करार देने लगता है। फिर दावा क्या करता है कि अल्लाह हमसे खुश है। दावा, अच्छा, जिनके पास भी नेमतों की अबंडेंस है ना, बहुत सारी नेमतें, वो यही दावे करते हैं कि अल्लाह ताला हमसे बड़ा खुश है, और वो हमें क्यामत में भी खूब अता फरमाएगा, क्योंकि दुनिया में बहुत मिल रहा है उनको। ताला सुब्हान ताला क्या फरमा रहे हैं इनके इस अमाल पे, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अनकरीब इन नाशुकरों को इनका जो जो बिहेवियर है, इसकी वजह से बदतरीन सजा मिलेगी। और उनका ये जो बिहेवियर है, क्या है इनका तर्ज अमल, कि जब इन्हें नेमतें मिलती हैं तो क्या करते हैं, ये अल्लाह के अहकामात, अल्लाह के जिक्र और उसके अहकामात से गाफिल हो जाते हैं। और अगर कोई मुसीबत आ जाती है, फिर लंबी लंबी चौड़ी दुआएं करने लगते हैं, तवील तवील दुआएं करते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ क्या है, अल्लाह ताला हमें ये जो नॉर्मल लोगों का बिहेवियर है इससे बचाए। अल्लाह ताला हर लम्हा हमें अपनी नेमतों पर शुक्र अदा करने वाला बनाए। पहली बात पता है क्या होती है, नेमतों को पहचानना। कुछ जो हमारी जिंदगी में चीजें होती है ना, उनको तो हम नेमत भी नहीं समझ रहे होते, सबसे बड़ा अलमिया ये, क्योंकि शैतान हमें ना उस पॉइंट पे जाने नहीं देता, सोचने नहीं देता। अगर आज मेरी और आप जैसा बंदा अपने टांगों पे चलता भी है, अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी आंखों से देखता है, अपने कानों से सुनता है, किसी का मोहताज नहीं है, तो मुझे ये बताए कि सबसे पहली ये शुक्र करने की चीज नहीं है। सबसे पहली तो ये चीज है ना। और फिर उससे भी पहली, ये तो बाद में आती है ना इंसान का पैदा होना। सबसे पहले कि अल्लाह ताला ने हमें बाय बर्थ ईमान वाला बनाया, कम से कम ईमान के दायरे में है। पहला पॉइंट तो ये है ना कि दोजख से बच जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर ईमान है और हम शिरक भी नहीं करते। फिर बाकी फर्दर बाकी जो चीजें, तो अल्लाह ताला हमें अपनी नेमतों पर शुक्र अदा करने वाला, और आजमाइश अगर जिंदगी में कोई आ ही जाए, अब वो तो हम इस काबिल नहीं, अगर आ ही जाए तो उस पर सब्र करने की तौफीक दे। और सब्र के साथ आफियत भी मांगी जाती है, सब्र और आफियत दे अल्लाह। फिर 52 से लेकर 54 तक आयतों को देखते हैं कि कुरान का जो कलाम है, अल्लाह सुब्हानहू तआला का कलाम है, बरहक है। इनकार वही लोग करते हैं जिद और जो हठ धर्मी में मुब्तला है।
ان قریب اللہ کائنات اور خود انسان کے وجود میں لوگوں کو ایسی نشانیاں دکھائے گا جو قرآن کی دی ہوئی خبروں کے مطابق کیا ہوگی، عین سچی ہوگی۔ تب لوگوں پر یہ واضح ہو جائے گا کہ قرآن کی کیا بات ہے، ہر بات سچی، حق پر مبنی، کائنات کی ہر شے اللہ نے بنائی اور وہ اللہ ہی کے حکم سے کام کر رہی ہے، جبکہ قرآن کیا ہے، اللہ کا کلام ہے۔ ان دونوں میں تضاد کیسے ہوگا؟ قرآن ہی، جو قرآن ہی ہے جس نے آخرت میں اللہ کے سامنے تمام انسانوں کی حاضری کی خبر دینی، یہ خبر بھی جلدی پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں رسوائی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ہاں، اب ہمارے پاس یہ سورہ فصلت کی آیات تھی، اب سورۃ الشورى کا آغاز ہوگا۔ اس میں کافی تاکیدی اسلوب آیا ہے اور مین بات کیا کہی جا رہی ہے، اللہ کے دین کو قائم کرو، اور اس کی ذمہ داری کی، اور اس جو دین کو قائم کرنے کی ذمہ داری ہے اس کی ادائیگی کے حوالے سے اختلاف کر کے جدا جدا نہ ہو جائے۔ اب ہم دیکھیں گے جا کے کہ کیسے اختلاف ہے اور کیسے جدا جدا ہونے سے منع کیا گیا ہے۔ آیات 1 سے لے کر 6 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور گریٹنس کا ذکر مل رہا ہے۔ آغاز ہو رہا ہے حروف مقطعات سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن حکیم اس ذات باری تعالیٰ نے وحی فرمایا ہے جو کیسی ہے، جو زبردست اور حکمت والی ہے۔ تو کائنات کی ہر چیز کا اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ جب اس ذات کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت غضبناک ہو کر کیا فرمایا جا رہا ہے، تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکہ، کیا فرمایا جا رہا ہے اس میں کہ اللہ کی ذات فرسٹ آف آل کیا ہے، بہت بلند ہے اور بے مثال عظمتوں کی حامل ہے، ہم اگزامپلز بھی ڈینوٹ نہیں کر سکتے۔ جب بھی اس ذات کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا ہے تو آسمان غضبناک ہو کر جوش سے پھٹ پڑنے کے قریب ہوتے ہیں، یہ آپ کے سامنے لکھا ہے، تکاد السماوات یتفطرن، لیکن یہ فرشتے ہیں، والملائکہ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، لیکن یہ فرشتے ہیں جن کی اہل زمین کے لیے کیا کرتے ہیں، دعائیں مغفرت ہے جو ایسا نہیں ہونے دیتی، ان کی دعائیں ہیں، ہم کل بھی پڑھ کے آئے تھے کہ دعائیں کرتے ہیں فرشتے جو ہیں انسانوں کے لیے۔ البتہ شرک کرنے والے اور ہاں، اس میں ابھی یہ پوائنٹ کمپلیٹ کرنے دیں اسی آیت کا، کہ ایک تو یہ جو ہے کہ فرشتے دعائیں کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، دعائیں مغفرت کی وجہ سے یہ نہیں ہو رہا جو شروع میں ذکر کیا گیا کہ آسمان اوپر سے پھاٹی پڑے۔ اچھا کیوں نہیں ہو رہا؟ ایک تو ایلیمنٹ یہ ہے کہ اللہ ان کی دعائیں مغفرت ہے، دوسرا اللہ فرشتوں کی دعا قبول بھی کر رہا ہے، تب نہیں پھٹ رہا آسمان۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی وہی بات کہ هو الغفور الرحیم، کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جو بخشش فرمانے والا ہے، بہت بخشنے والا ہے اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا۔ اس کے بعد یہی جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں ان کی بات ہی چل رہی ہے، آگے جاتے ہیں 7 سے لے کر 9 تک۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ پہنچانا تھا اور اللہ کے ذمہ کیا ہے، حساب لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام، جو کلام زبان عربی میں نازل فرمایا ہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ذمہ داری بتائی گئی کہ اہل مکہ اور اطراف میں بسنے والے تمام لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیں، اور انہیں پیغام پہنچانے کے بعد یہ بھی بتا دیں کہ آخرت میں پوچھ گچھ ہوگی، ہر ایک سے جواب دہی ہونی ہے۔ اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے گا ہدایت دے گا اور جسے چاہے گا جنت میں داخل فرما دے گا، اور اس کے اپوزٹ پہ کیا ہوگا، جو ظالم ہے ان کا کوئی مددگار نہیں، اور اللہ ہی مردوں کو زندہ کرے گا، اسی کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے سب نے پیش ہونا ہے، اور ہر انسان کے انجام کا فیصلہ بھی اسی نے کرنا۔ پھر نمبر 10 سے لے کر جو ہے ہم 12 تک دیکھتے ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حاکم ہونے کو تسلیم کرنے کا کہا گیا ہے کہ ہمارا خالق مالک اور پروردگار اگر ہے تو صرف اللہ، مشکلات میں اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اسی سے بھروسہ کرنا چاہیے۔ آسمان زمین ہر چیز کا خالق ہوا۔ اللہ نے ہماری تسکین کے لیے کیا بنائے، جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بتایا کہ تو ہم نے تمہاری تسکین کے لیے ہی
جوڑے بنائے ہیں ان دا فارم آف پیئر. کس کے؟ ایک تو انسانوں کے اور دوسرا مویشیوں کے، چوپایوں کے، تاکہ ہمیں فائدہ ہو، ہمارے فائدے کے لیے. تو اللہ نے زمین کے جو وسائل ہیں وہ کس لیے بنائے؟ تاکہ کیا ہو اور زمین کے وسائل سے فائدہ اٹھانے کے لیے اسے کئی خطوں میں اللہ تعالیٰ نے پھر پھیلا دیا. اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں کہ وہی سب کچھ سننے والا ہے اور سب دیکھنے والا، اور اس کی مثال جو ہے نہیں دی جا سکتی کہ اس کی جیسی کوئی ہستی ہے ہی نہیں. اور آسمان اور زمین کے تمام خزانے کا ہے اللہ ہی کے دست قدرت میں. اللہ ہی ہے جو کسی کا رزق جو چاہے تو وسیع کر دیتا ہے اور کسی کا محدود. بے شک وہ ہر ایک کی ضرورت سے اور ہر ایک کے حال سے واقف ہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم. اس کو پتہ ہے کتنا کس کو کیسے دینا ہے، کب دینا ہے. پھر آگے آیا نمبر 13 ہے، تفضیلی آیا ہے. اس میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ کیا کریں؟ دین کو قائم کریں. اس عظیم مقصد کے حوالے سے اختلاف کر کے نہ جدا جدا نہ. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک. اب یہ ساری بات کی جا رہی ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. سب انبیاء کرام کا جو انبیاء کرام ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اقامت دین کی جدوجہد آپ کا مشترکہ مشن ہونا چاہیے. یہ کہا جا رہا ہے اللہ نے اسی مشن کے لیے کس کس کو بھیجا تھا؟ ان انبیاء کرام کا اس میں ذکر کر دیا. حضرت نوح علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. تو یہ ان کے مشن کے حوالے سے اس میں بات کی گئی. اور یہ بھی ساتھ میں بتا دیجیے کہ جس کے دل میں حق کی سچی طلب اور تڑپ ہوگی اسے وہ اس مشن سے وابستہ ہی رہے گا. اور جسے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس مشن میں شریک کو، جو بھی اس میں شریک ہے آگے اللہ تعالیٰ کا جو ہے دین پہنچائے گا، جو اس طرح سے انبیاء کرام نے بھی پہنچایا، اللہ تعالیٰ اس کو اس عظیم کار خیر کی مزید تقویت دیتا ہے. پھر آیت نمبر 14 ہے ہمارے سامنے. اہل کتاب کے اختلاف کی وجہ بتائی جا رہی ہے. اس میں ضد اور تکبر تھے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے حق ہونے سے اچھی طرح سے واقف تھے. ان کی مخالفت کی وجہ محض ضد اور تکبر تھا. انہیں حسد تھا، جیلسی تھی. اور جیلسی بھی کیا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ظہور ہے وہ بنی اسماعیل میں کیوں ہو گیا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے فروغ اور ان کی مشن کی جو کامیابی ہے وہ ان کو بہت بری لگتی تھی. جب وہ دیکھتے تھے کہ انبیاء اور اللہ کی کتابوں کو ماننے والے باہمت مخالفت کر رہے ہیں تو انہیں انبیاء اور اللہ کی کتابوں کے حوالے سے کیا کرتے تھے؟ شکوک و شبہات میں جب وہ لاحق ہو رہے ہوتے تھے تو ان کو مزید فائدہ دینے کی بجائے کیا کرتے تھے؟ پھر ان میں اختلاف مزید بڑھتا چلا جاتا تھا. تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ ضد اور تکبر کی وجہ سے اس طرح کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کے شک نہیں پیدا ہونے چاہیے. ایک ایسے شک جو کہ منفی اثرات کے حامل ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو بھی کتابیں آئی ہیں ان کی تعلیمات واضح ہیں اور ان سے جو ہے مقصود کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنا، انبیاء کرام کے جو بھی انہوں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس کو فالو کرنا. لیکن کسی مسئلے کو ترجیح دینے میں حرج کوئی نہیں، لیکن عوام میں اس کی تبلیغ مناسب نہیں ہے کہ پھر سب الگ الگ ہو جائے. آیت نمبر 15 کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کی مخالفت کی آپ پرواہ نہ کریں، آپ اپنی جدوجہد پر ڈٹے رہیں، دوسروں کو بھی اس مشن میں شرکت کی دعوت دیں اور کسی قسم کے مخالفانہ بیہیویئر پہ آپ پریشرائز نہ ہوں، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں. اور قرآن حکیم پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے؟ کہ اس کی تعلیمات کو نافذ کر کے عدل کا نظام جو ہے وہ قائم کیا جائے. اسی طرح آیت نمبر 16 میں یہ مینشن کیا جا رہا ہے کہ جو بھی دین کے جو اقامت دین کی جدوجہد سے بچے گا، گریز کرے گا، اس کا کوئی ایکسکیوز قبول نہیں کیا جائے. ایسے لوگوں کا کوئی عذر اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا جو دین کی سربلندی سے جدوجہد اس کی جدوجہد سے گریز کر رہے ہیں، دور ہونا چاہ رہے ہیں. اس حوالے سے ان کی ہر دلیل باطل اور بے بنیاد ہے. ان کے سامنے ایسے مرد موجود ہیں جو دین کے اس عظیم مشن کے لیے مال و جان کی قربانیاں پیش کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں. اس مشن سے گریز کرنے والا اور اس کی مخالفت کرنے والوں پر اللہ کا کیا غضب ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے، اور وہ شدید عذاب سے دوچار ہوں گے.
پھر 17 سے لے کر 18 تک، 17 18 اور 19 میں نزول کتاب اور شریعت کا مقصد واضح کیا گیا ہے کہ محض حصول ثواب یا اصال ثواب کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں، عمل کے لیے ہیں۔ جو لوگ ایسا نہیں کریں وہ آگاہ ہو جائے کہ قریب کیا ہے، قیامت آنے والی ہے۔ اس روز اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے سب سے کہ تم نے میری کتاب اور شریعت کے ذریعے جو علم پہنچایا تھا تمہیں، اس کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ پھر آیا نمبر 19، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی ساتھ بتا رہے ہیں گھبراؤ نہیں، اللہ مدد بھی فرمائے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قیامت دین کی جدوجہد کی مخالفت کی شدت بھی تمہیں برداشت کرنی پڑے گی۔ مخالفت کی جو اوپوننٹ کرتے ہیں، اپوزیشن، تو مخالفت کی شدت کا تصور کر کے انسان گھبراتا ہے، پھر کیا کرتا ہے، اس راہ میں اپنی مال اپنی اپنا مال اپنی جان کی قربانی دینے سے بھی انسان کا حوصلہ کم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ وہ بندوں کا مددگار ہے، ان کی مصلحتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ تم ہمت کر کے اللہ کی راہ میں لگے رہو، اللہ وہاں سے مدد کرے گا جہاں تم کبھی گمان ہی نہیں کر سکتے۔ بے شک اللہ بہت قوت والا اور زبردست ہے۔ پھر آیت نمبر 20 میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ طلبگار کس کے ہو، دنیا کے یا آخرت کے؟ اور ایک مومن کو آخرت کا ہی طلبگار ہونا چاہیے۔ پھر 21 سے لے کر 23 میں خود ساختہ جو معبود ہیں، جو انہوں نے خود گھڑ رکھے ہیں، پوچھا جا رہا ہے کہ کیا انہوں نے تمہیں کوئی شریعت دی ہے؟ ٹھیک ہے، اب یہ نہ ہو کہ تمہیں یہ سب کچھ بھگتنا پڑے جو تم لوگ یہ کر رہے ہو۔ اور سچے مومن کا بھی بتایا گیا کہ جنہوں نے شریعت پر عمل اور اس کے نفاذ کے حوالے سے قربانیاں دی ہوں گی، ایسے باغات میں ہوں گے جہاں ان کی ہر خواہش کو تسکین ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی کہ مکہ والوں کو کیا کریں، صاف صاف بتا دیں کہ میں تبلیغ دین کے اس کام سے تم سے کوئی بدلہ کوئی ریوارڈ نہیں چاہتا، یہ تو قرابت داری کی محبت ہے جس کی وجہ سے میں تمہاری مخالفت کے باوجود تمہیں کیسے سمجھا رہا ہوں پیار سے۔ جو میری دعوت قبول کرے گا اللہ اسے اس کے اعمال کا کئی گنا بڑھا کر شاندار بدلہ عطا فرمائے گا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بہترین قدردان ہے۔ پھر آیا نمبر 24 پہ چلتے ہیں۔ اسے پوچھا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود بنا لیا۔ تو ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا انہیں اللہ کی بے مثال قدرت اور بے انتہا قوت پر ایمان نہیں ہے؟ اگر کوئی شخص اپنی بنائی ہوئی بات اللہ کی طرف منسوب کرے گا تو اللہ اس کے دل پر مہر لگا کے اسے ایسا کرنے سے محروم نہیں کر دے گا؟ پھر وہ جھوٹ کی حقیقت کو واضح کرنے پہ قادر نہیں ہے کیا؟ اور اس کے مقابلے میں سچ نازل فرمانے کی جو ہے کیپیسٹی نہیں رکھتا کیا؟ تو بتایا جا رہا ہے قرآن کی حقانیت پہ بتایا جا رہا ہے بے شک اللہ کا کلام ہے برحق، اس کا حق ہونا روز بروز نمایاں بھی ہوتا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق، اللہ ہی کی توفیق سے، وہ اللہ ہی کی توفیق اور فضل سے اس کی تبلیغ کر رہے ہیں، آگے اپنے مشن کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں۔ پھر آیت نمبر 25 اینڈ 26 میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دعائیں کن کی قبول ہوتی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے، ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، ان کی توبہ قبول کرتا ہے، ان کے ہر ایک عمل سے واقف ہے اور ہر ایک نیکی کا اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ البتہ دعائیں وہ ان کی ہی قبول کرتا ہے، کن کی؟ جو اللہ کی پکار پر کیا کہتے ہیں، لبیک، اور پھر مال اور جان لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ گویا جو اللہ کا حکم پورا کرتا ہے اللہ بھی اس کی دعا پوری فرماتا ہے اور اسے اپنے فضل سے مزید نوازتا ہے۔ اور اس کے اپوزٹ پہ پھر وہ یہ ہے کہ نہ تو وہ نوازشیں اللہ کی ہوتی ہیں اور بیہیویئر بھی لوگوں کا نیگیٹو ہوتا ہے۔ نمبر 27 سے 29 پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور قدرتیں بیان کی گئی ہیں کہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، وہ ہر انسان کی ضرورت اور حال سے واقف ہے اور اسی کے اکارڈنگلی اس کو رزق دیتا ہے، بارش کے ذریعے ہو، پانی کے ذخیروں کے ذریعے ہو، یہ ساری چیزیں، اور اللہ ہی انسان کا بہترین خیال خواہ ہے۔ جب رازق وہ ہے تو پھر اسی کی اطاعت کی جانی چاہیے، اسی کے احکامات کو مانا جانا چاہیے۔ اور زمین اور آسمان کے اللہ اس کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ دو بڑی نشانیاں ہیں، پھر ان دونوں میں پیدا کی جانے والی مخلوقات اللہ کی قدرت کا بہت بڑا شاہکار ہے۔ جس اللہ نے ان مخلوقات کو پیدا کر کے پھیلا دیا ہے وہ ان سب کو روز قیامت جمع کرنے پہ بھی قادر ہے۔
پھر آیا نمبر 30 اور 31 میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی آفتیں انسان پہ آتی ہیں نا، وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، اور یہی چیز ہم آج کے اپنے رمضان کی فضیلت والی جو ہمارے اقوال تھے یا جو فضیلت تھی اس میں بھی پڑھ کے آئیں کہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہی وہ بلا کرب مصیبت دکھ میں پھنستا ہے۔ پھر 30 جو ہے ہماری 32 سے لے کر 35 میں بحری جہاز کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اس نے انسانوں کو پہاڑوں جیسے بڑے بڑے سمندروں، پہاڑوں جیسے بڑے بڑے جو ہے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی انسان کو کہ وہ سمندری جہاز بنائے، اس کا ہنر، اس کا ٹیلنٹ سکھایا اس کو۔ ایک دور ایسا بھی تھا جب یہ جہاز ہواؤں کے، بس ہواؤں کے دوش پہ چلتے تھے، اگر اللہ چاہتا تو ہواؤں کو روک دیتا اور وہ جہاز حرکت بھی نہ کر سکتے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اسی طرح اگر اللہ ہوا کی رفتار تیز کر دیتا تو سمندر میں کیا ہوتا ہے؟ ایسا طوفان آتا کہ جہاز اس میں ڈوب جاتا۔ تو اللہ کی آیات کا انکار کرنے والوں پر حقیقت نہ صرف واضح بلکہ طاری ہو جاتی کہ انہیں اللہ کے مقابلے میں بچانے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو ان حقائق کو بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ کو ہم سے مطلوب کیا ہے کہ نعمتوں کا شکر ادا کریں ہم۔ یہ مصیبتیں جو آئی ہیں ان کے اوپر کیا کریں؟ جب کبھی آ رہے ہیں زندگی میں ان پہ صبر کریں۔ یہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا، مصیبت پر صبر کرنا، یہ نشانیاں ہیں۔ اللہ ہمیں ان نشانیوں سے اپنی معرفت اور احسان مندی کی روش اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد نمبر 36 سے لے کر 39 تک دیکھتے ہیں کہ جو دین کے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں پھر ان کی ایکچولی کریکٹرسٹکس بیان کی گئی، ان کی خوبیاں ہے کہ کس بیس پہ وہ یہ کام کرتے ہیں۔ کوئی چھوٹا کام تو یہ ہے نہیں۔ پھر وہ کیسے کرتے؟ ان کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ خوبیاں کیا ہیں؟ دنیا کی عارضی اور کمتر نعمتوں کے مقابلے میں آخرت ان کو دائمی نظر آ رہی ہوتی، اور ان نعمتوں کو، آخرت کی دائمی نعمتوں کو برتر سمجھ رہے ہوتے ہیں، اسی کو ترجیح دے رہے ہیں، اس لیے یہ کام ان پہ آسان ہے۔ دوسری بات، ان کے پاس اگر اسباب کم بھی ہو تو وہ مایوس نہیں ہوتے، اور اگر باطل ان کے اپوزٹ پہ ہے، مقابلہ ہونے جا رہا ہے، فرض کریں جیسے پہلے بھی ہوتے رہے، 313 کا لشکر تھا مسلمانوں کا، مقابلے پہ 1000 تھے۔ ایک پکا سچا مومن جو آخرت کو ترجیح دے رہا ہے، جس کی ترجیح، جس کی پرائیورٹی یہ دنیا نہیں ہے، اس کو باطل کی قوت اور کثرت کتنی ہی بڑھ کیوں نہ جائے، وہ مرعوب نہیں ہوتا، وہ روب کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ اس کا بھروسہ مکمل اللہ پہ ہوتا ہے۔ پھر وہ بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے کیا کرتے ہیں؟ بے حیائی کی باتوں سے۔ ایک تو ہوتے ہیں نا بڑے بڑے گناہ تو ہیں ہی، وہ تو ہم نے سمجھ آ گئی۔ اب بے حیائی کی جو باتیں بھی ہیں نا، جو کہ کیا ہوتی، فتنے کا سبب بنتی ہیں، جو انسان کو بگاڑتی ہیں، ان سے بھی اجتناب کرتے ہیں، ان سے بھی بچتے ہیں۔ پھر مزید کیا ہے؟ یہ آپ کے سامنے ہے، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، بے حیائی کی باتوں سے بھی بچتے ہیں، واذا ما غضبوا هم یغفرون۔ اور وہ اس کے علاوہ ان کے اندر کیا چیزیں؟ غاضب کی بات، اور ہم یغفرون کہ وہ غصے یا جذبات کی شدت میں کوئی سٹیپ نہیں اٹھاتے، بلکہ ان کیفیات میں مخالفین سے درگزر کرتے ہیں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آج ہی ہم بار بار تکرار ہو رہی ہے کس چیز کی؟ کہ اپنی کیفیت کو کنٹرول کرنا، اپنی کیفیت میں مکسنگ نہیں ہونے دینی۔ کون سی؟ اچھی اور بری بری فیلنگ کی۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں، ہم اچھی فیلنگز اڈاپٹ کرنے والے ہیں۔ پھر اپنے رب کے ہر حکم پہ لبیک کہتے ہیں، اس کی فرما برداری میں جان و مال کی بازی لگانے سے کوئی گریز نہیں کرتے، اللہ سے لو لگاتے ہیں، اللہ سے مدد حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں۔ آپس کے جو معاملات ہیں مشوروں کے ذریعے ان کو طے کرتے ہیں۔ اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے کیا کرتے ہیں؟ نفس کا تزکیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو کیا؟ تب وہ بدلہ لیتے ہیں، اور وہ بھی اتنا جتنی زیادتی ہوئی ہے۔ آئے 40 سے لے کر 43 تک دیکھیں گے، برائی کا بدلہ لینے والوں پر کوئی الزام نہیں ان کی طرف سے۔ اب جب کوئی دعوت کے جو آداب اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہوتا ہے کہ برائی کا جواب اچھائی سے دیا جاتا ہے، تاکہ اس سے کیا اعلیٰ اخلاق سے کیا ہوتا ہے، جو دشمن ہے نا وہ بھی دوست بن جاتے ہیں۔ البتہ جب انسان کو محسوس ہو کہ دعوت واضح ہو جانے کے باوجود مخالفین ہٹ درمی سے باز نہیں آ رہے ہیں نا، تو اب انہیں راہ راست پہ لانے کے لیے معاشرے کے جو لوگ ہوتے ہیں
وہ اور ان کو ظلم سے محفوظ، جو معاشرے کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ظلم سے محفوظ رکھنے کے لیے پھر برائی کا جواب ایسی برائی سے دیا جاتا ہے تاکہ یہ برائی زور نہ پکڑ جائے۔ ان آیات میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ برائی کا بدلہ لینے والوں پر کوئی ملامت نہیں ہے، ملامت جو کی جائے گی ان پہ کی جائے گی جو لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں یا فساد مچا رہے ہیں۔ پھر آیا نمبر 44 سے لے کر فردر اگلی دو آیات دیکھتے ہیں کہ روزے قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظلم کرنے والوں کا انجام بتا رہا ہے کہ جو ظلم و زیادتی کر دیتے ہیں اور اس کی انتہا کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بطور سزا ان کو ہدایت کے حصول سے محروم رکھتا ہے۔ روزے قیامت میں کوئی ان کو فیور کرنے والا نہیں ہوگا، بدترین عذاب کا وہ مزہ چکھیں گے۔ اور اہل ایمان اس وقت کہیں گے کہ اصل نقصان اور گھاٹے میں وہ رہا جس نے خود کو اور اپنے پورے کنبے کو آخرت کی تیاری سے غافل رکھا۔ تو ایسے ظالموں کے لیے کہ کیسا عذاب ہوگا، دائمی، اور ان کے لیے اس عذاب سے بچنے کو کوئی راستہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاملات زندگی کی ہر سطح پر شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کا ظلم اور زیادتی کرنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ پھر اس کے بعد آیا نمبر 47 سے لے کر 48 تک دیکھتے ہیں کہ اللہ کی پکار پر لبیک کہنے کا کہا گیا، جو ہم پہلے بھی پڑھ کے آئے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تاخیر کرتے رہیں اور پھر وہ دن آ جائے جو ٹلے گا نہیں۔ اس لیے موت انسان کو کبھی بھی گھیر سکتی ہے اور روز حساب کو بھی اللہ تعالیٰ کو فیس کرنا ہی کرنا ہے۔ اس دن اس روز انسان کے لیے کوئی کسی قسم کی کوئی پناہ گاہ نہ ہوگی اور نہ ہی کوئی عذر جو ہے وہ قابل قبول ہوگا۔ اور اللہ کے جو نافرمان ہیں، جو باغی ہیں، سرکش ہیں، انہیں ان کے جرائم کی سزا دی جائے گی اور قصور ان کا اپنا ہوتا ہے، شکوے وہ اللہ سے کرتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں موت کا دن آنے سے پہلے پہلے اپنے تمام احکامات پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر 49 اور 50 میں کہا جا رہا ہے کوئی مانے یا نہ مانے، بادشاہت صرف اللہ کی، آسمان اور زمین کا بادشاہ اللہ ہے، اسی کی مرضی جاری و ساری ہے۔ وہ جو چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے، کسی کو اولاد کے طور پر صرف بیٹیاں دیتا ہے، کسی کو صرف بیٹے، کسی کو بیٹیاں اور بیٹے دونوں، اور جس کو چاہتا ہے اولاد سے محروم رکھتا ہے۔ بے شک اللہ ہی تخلیق کو جاننے والا اور ہر تخلیق پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ آپ کے سامنے او یزوجہم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنا دائرہ اختیار میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کو جاری و ساری کر سکے۔ پھر آیت نمبر 51 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ براہ راست انسان سے جو ہے وہ کلام کر رہے ہیں۔ انسان کے لیے ممکن ہی کہ انسان کے لیے ممکن ہے ہی نہیں کہ اللہ سے براہ راست کلام کرے اور بندہ اس کی بات کو سن سکے۔ بندے تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا راستے اختیار کرتا ہے؟ وحی کے ذریعے۔ تو وحی کے ذریعے جب اللہ چپکے اور تیزی سے کوئی بات انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حواریوں کو الہام کیا گیا، پردے کی اوٹ سے کیا ہوتا ہے؟ جیسے اللہ نے شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف بخشا، اور فرشتے کے ذریعے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب مبارک میں اللہ کا پیغام ڈال دیا جاتا تھا۔ پھر اگلی جو آیات ہیں آخری، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان قرآن کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ دس از آلسو ایک، وہ کہتے ہیں نا، اسٹیپ ہے، ایک وے ہے جس کے تھرو کامیابی مل سکتی ہے، ورنہ نہیں مل سکتی۔ تو قلبی ایمان کا حصول اللہ کی آیات پر غور و فکر سے حاصل ہوتا ہے، اور انسان کی جو کیفیات ہیں ان آیات پہ غور و فکر کر کے اسی طرح سے کم زیادہ ہوتی رہتی ہیں۔ کبھی ایمان بڑھ جاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانوں کو ایمان اور عمل کی ہدایت کی طرف پہنچا کر سیدھے راستے کی طرف لانے کے لیے بھیجا ہے، اس اللہ کے راستے کی طرف جس کے اختیار میں پوری کائنات ہے۔ اور آخر کار روز قیامت تمام معاملات اسی کی عدالت میں پیش ہوں گے، وہی حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اسی لیے اس کا نام بھی عاشورہ ہے۔ آگے سورہ زخرف کا آغاز ہوتا ہے، اس میں بھی توحید، اللہ تعالیٰ کا جلال و جمال، مشرکین مکہ کی گمراہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آل فرعون کے درمیان جو کشمکش ہے وہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کا ذکر بھی ہے، اہل جنت اور جہنم کا تذکرہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشرکین مکہ کے ساتھ جو کشمکش گزری، آخری آیات میں اس کا تذکرہ ہے۔ اب نمبر 1 سے لے کر 4 تک یہ بتایا گیا ہے قرآن ایک بڑی واضح کتاب ہے۔ اصل کتاب تو اللہ کے پاس لوح محفوظ میں ہے، جس کی حقیقت سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں۔
تو یہ بتایا گیا کہ قرآن حکیم کو زبان عربی کی صورت میں نازل فرما کر ہمیں سہولت پرووائڈ کی گئی۔ اب انسانوں کے لیے ممکن ہے کہ وہ اللہ کے عظیم کلام کو سمجھ کر اپنی کیا کریں، اصلاح کر سکیں۔ پھر نمبر 5 سے لے کر 8 میں مشرکین مکہ کے لیے دھمکیاں ہیں ان کے جرائم کی وجہ سے۔ نمبر 9 سے لے کر 14 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانوں کے اوپر احسانات یاد کروا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین ان کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے زمین کو انسان کے لیے بچھونا بنایا ہے تاکہ سہولت سے اس پہ آباد ہو سکے، تجارت کر سکے۔ زمین میں اللہ تعالیٰ نے راستے بنائے ہیں تاکہ لوگ اپنی ڈیسٹینیشنز پہ جا سکے۔ آسمان سے انسانوں کی ضرورت کے مطابق پانی نازل فرمایا، بارش کے پانی سے مردہ زمین کو زندہ کر کے نباتات کیسی کیسی اگائی۔ تو جو اللہ مردہ زمین سے نباتات نکال سکتا ہے، تمام انسانوں کو کیسے زندہ نہیں کر سکتا؟ اور پھر ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا دی جائے گی، اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے ہر شے کو جوڑے کی صورت میں پیدا کیا، ادھر بھی سورۃ الشورى میں بھی پڑھ کے آئے، سورۃ الزخرف میں بھی اسی کا تذکرہ ہے۔ جیسے سمندر کی سواری کشتیاں ہیں اور خشکی کی سواری بڑے بڑے جانور ہیں، تو سواری پر سوار ہو کے ہمیں کیا کرنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ دعا سفر کی جو ہے وہ بھی ذکر کر دی گئی۔ آیا نمبر سبحان اللہ جی دیکھیے گا کہ کہاں ہے، ہاں یہ دعا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ پوری دعا جو ہے وہ ایسے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک دفعہ دوبارہ سے پڑھ دیتی ہوں کہ کیا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ اتنے کا ترجمہ کیا ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے قابو میں دیا اور ہم خود سے اس کی سواری کو قابو میں لانے والے نہیں تھے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سفاری جو بھی کوئی سواری ہے، وہیکل ہے، ہمارا سفر وقتی ہے، لیکن ایک سفر ہماری زندگی کا ہر ٹائم جاری ہے۔ وہ کون سا سفر ہے؟ زندگی کا۔ اور ہمیں پھر آخرت میں وہاں اللہ کے سامنے حاضری کی طرف لے کے جا رہا ہے یہ سفر جو زندگی کا ہے۔ تو اللہ اس روز ہمیں سرخرو فرمایا، ہر قسم کی رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ پھر 15 سے لے کر 19 تک، 15 to 19 فرشتوں جو ہیں، فرشتوں کو کہہ دیا انہوں نے کہ اللہ کے بندے ہیں، بیٹیاں نہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرشتے اللہ کے بندے ہیں، مشرکین مکہ نے اللہ کی بیٹیاں قرار دے دی۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، فرشتے جو ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، اور مشرکین مکہ نے انہیں اللہ کی بیٹیاں قرار دیا ہے۔ تو ان کو بتایا جا رہا ہے اگر ان کے ہاں کسی بیٹی کی ولادت کی بشارت ان کو ملتی ہی ہے تو غمگین ہو جاتے ہیں۔ اپنے لیے تو ان کو یہ اولاد پسند نہیں تھی، لیکن اللہ کے ساتھ کس کو منسوب کر رہے ہیں؟ پھر آیات 20 سے لے کے 21 تک انسانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا اذن جو ہے وہ چاہو، اس کی رضا چاہو۔ تو ہر دور میں مشرکین اپنے شرک کے لیے جواز فراہم کرتے ہیں، تو اگر اللہ چاہتا تو ہمیں شرک سے روک دیتا۔ تو حقیقت یہ کہ اللہ نے دنیا میں انسانوں کو اختیار دے کے بھیجا، تو انسان اگر گمراہی کا راستہ چنے گا تو اس کا عزت بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دیا۔ لیکن اگر اس نے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ راستہ اللہ کو ناراض کرنے والا اور جہنم میں لے کے جانا۔ پھر آیات 22 سے 25 تک شرک کے لیے جو یہ لوگ دلیل دیتے ہیں کہ باپ دادا کی پیروی کرتے ہیں، اس کا بتایا جا رہا ہے کہ اس وجہ سے انہوں نے رسولوں کی دعوت کو ٹکرایا ہے۔ آیا نمبر 26 سے لے کر 28 دین ابراہیم جو ہے اس کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ کس ابراہیم علیہ السلام کس دین پر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسبت پر فخر کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو عقیدہ کے اعتبار سے توحید خالص پر تھے، یہ ہم جانتے ہیں، انہوں نے بتوں کو توڑ دیا تھا۔ انہیں اپنی والد اپنی قوم کے سامنے صاف صاف اعلان کر دیا تھا، میں تمہارے خود ساختہ معبودوں سے اظہار برات کرتا ہوں، میرا معبود صرف اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ تو یہ بات یہاں پر واضح کی گئی، اور ساتھ میں یہ تذکرہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے جب انہوں نے اپنے بچوں سے کہا تھا کہ تم ہرگز نہ مرنا مگر حالت فرما برداری میں، کہ اسلام کو ایمان کے ہوتے ہوئے، مسلمان ہوتے ہوئے دنیا چھوڑنا۔ پھر 29 سے 32 تک دیکھتے ہیں۔ اس میں کیا رسول کسی دولت مند کو ہونا چاہیے یہ بتایا جا رہا ہے، یہ تو اللہ کا چناؤ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بے شک جو ہے اپنی چناؤ میں کیا چیز رکھتا ہے کہ اپنی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، کردار کی سچائی، پاکیزگی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو اس دولت اور اہمیت، اس دولت کی کوئی اہمیت نہیں،
اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر کسی چیز کی اہمیت ہے وہ پاکیزہ کردار کی ہے۔ دولت کی تقسیم کا نظام تو اللہ تعالیٰ نے کاروبار دنیا چلانے کے لیے بنایا ہے، یہ کوئی کرائٹیریا تھوڑی ہے جس کی وجہ سے نبی چنے جاتے ہیں۔ پھر 33 سے لے کر تو یہی بتایا جا رہا ہے، لب لباب یاد کا چنانچہ جسے اللہ تعالیٰ نے دین کا فہم عطا کیا تو گویا اس سے ہی اللہ تعالیٰ محبوب رہا تھا۔ آیت نمبر 33 سے 35 میں یہ کہا گیا کہ اللہ کی نگاہ میں دنیا کی حقیقت جو ہے وہ بہت کم تر ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر ہمیں بھی آخرت کا طلبگار بنائے اور اپنی فرما برداری میں لگا لے۔ 36 سے لے کر 39 تک یہ بتایا جا رہا ہے کہ شیطان کا وار کس پہ چلتا ہے۔ جو اللہ کے احکامات سے غافل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بطور سزا اس پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، تو شیطان اس کا ساتھی بن کر اسے اللہ سے دور اور دنیا سے قریب تر کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 40 سے 45 تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ وہ اپنا جو مشن ہے اس کو جاری رکھے۔ وہ لوگ جو دعوت قبول نہیں کر رہے وہ کیسے ہیں؟ اندھے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں۔ ممکن ہے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان سے انتقام لے لیں یا ان کو ملیا میٹ ہی کر ڈالیں۔ پھر اس کے بعد اگلی آیات 50 تک دیکھتے ہیں، آل فرعون کی بد نصیبی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی واضح نشانیوں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، لیکن انہوں نے اپنی مجرمانہ روش کو برقرار رکھا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو رہنے ایمان کو بچا لیا گیا تھا، جبکہ فرعون کا تکبر آیا نمبر 51 اور 52 میں 51 سے لے کر 56 تک جا رہا ہے۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قوم کی توجہ ہٹانے کے لیے اپنی قوم سے اس نے تکبر امیز خطاب کیا تھا، اور اس نے کہا تھا میری شان یہ کہ میں پورے مصر کا بادشاہ ہوں، مصر کا پورا نہری نظام میرے اختیار میں، میں جب چاہوں پانی روک کر کسی کی کھیتی کو ویران کر سکتا ہوں۔ دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام ہے جن کے پاس کوئی اختیار نہیں، وہ اپنی بات پر صحیح طور پر بیان کرنے کے قابل نہیں، کیونکہ ان کی زبان میں تھوڑی لکنت تھی۔ اگر وہ واقعی اللہ کے رسول ہوتے تو ہر وقت فرشتوں کے گھیرے میں ہوتے اور سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہوتے۔ اس قسم کی گمراہ کن باتوں سے فرعون نے اپنے قوم کی عقل کو کیا کیا ہوا تھا؟ مفلوج کیا ہوا تھا۔ وہ فرعون کی پیروی میں سرکشی کی آخری حد تک پہنچ گئے تھے، تب اللہ نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا اور روز قیامت تک آنے والوں کے لیے کیا نشان عبرت بنا دی۔ پھر 57 سے لے کر آگے 60 تک مشرکین مکہ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی کو پورٹرے کیا گیا۔ اس کے بعد یہ مشرکین مکہ کی بات کر رہے تھے ہم 57 سے لے کر 60 تک۔ مشرکین مکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے، انہیں غصہ تھا کہ عیسائیوں نے ابراہ کی قیادت میں شہر مکہ پر حملہ کی کوشش کی تھی۔ وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارے معبود فرشتے ہیں جو عیسائیوں کے معبود حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہتر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسان تھے اور کئی بشری کمزوریوں کے حامل تھے۔ ان کے ماننے والوں جو ہے وہ تو یہ تصور رکھتے تھے کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا صلیب پر لٹکا دیا۔ اللہ نے ان آیات میں مشرکین مکہ کو کی کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے دشمنی کا جواب دیا ہے کہ مشرکین مکہ بلا وجہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو جھگڑا کر رہے ہیں نا، ڈسپیوٹ کریٹ کر رہے ہیں، یہ نہ کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، اور بنی اسرائیل کیا ہے پاکیزہ کردار کے ایک بہترین اگزامپل بھی تھے۔ دیگر انبیاء کی طرح وہ بھی انسان تھے، اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کو رسول بنا کر بھیج دیتا، لیکن وہ انسانوں کے لیے نمونہ نہیں بن سکتے تھے۔ دے کین ناٹ بی اے رول ماڈل فار them۔ تو انسانوں کے لیے رول ماڈل کون بن سکتا ہے؟ وہ ایک انسان ہی ہو سکتا ہے جو ان جیسا ہو، جس میں تمام بشری کمزوریاں ہوں، لیکن ان کے باوجود وہ اللہ کی فرمانبرداری کی ایک ایسی اگزامپل بن جائے جو کہ لوگ جسے پھر لیسن لیں، سیکھیں اور اس کو فالو کریں۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیامت کی نشانی کے طور پر ہے اگلی 3 آیات میں یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے انہیں صلیب نہیں دی گئی، بلکہ اللہ نے ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ اب وہ قرب قیامت دوبارہ نازل ہوگی۔ قیامت ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بارے میں شک کرنے سے اللہ نے منع فرمایا۔ قیامت کے دن کامیابی کے لیے ضروری کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، ان کی پیروی ہی سیدھا راستہ ہے۔ البتہ شیطان اس راہ سے روکنے کی کوشش کرے کیونکہ وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس کے حملوں سے ہر وقت ہوشیار رہنے کی انسان کو پھر ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے حملوں سے محفوظ فرمائے اور روز قیامت سے روبرو فرمائے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دعوت کا تذکرہ ہے اگلی 3-4 آیات میں۔ اگلی جو آیات 63 سے لے کر 67 تک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے 2 بڑے واضح معجزات لے کر آئے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو انتہائی پر حکمت اور واعظ اور نصیحت کی، اللہ کی خالص بندگی کی طرف دعوت دی، ان کے درمیان جو اختلافات ان کا حل بیان کیا،
بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ ان کی دعوت پر ایمان لے آئے، اکثریت نے ان کی دعوت کی مخالفت کی، اور روز قیامت مخالفت کرنے والوں کو بدترین عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ واضح کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد نمبر 68 سے لے کر 73 تک بتایا جا رہا ہے کہ فرما بردار جو ہوتے ہیں ان کا انجام انتہائی بہترین ہوگا، انتہائی سرور سکون کی کیفیت والا ہوگا، جنت میں ان کی بیویوں کا شاندار استقبال ہوگا، ان کا اور ان کی بیویوں کا۔ انہیں سونے کی پلیٹوں اور پیالوں میں مرغوب کھانے پیش کیے جائیں گے، تمام نفسانی خواہشات کی تسکین اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا خوب سے خوب تر سامان ہوگا۔ وہ کثرت سے میوے کھائیں گے، اور ساتھ ساتھ اللہ فرمائے گا کہ تمہیں یہ نعمتیں تمہارے اعمال کی وجہ سے دی جا رہی ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ 74 سے 78 تک مجرمین کا برا انجام بتایا جا رہا ہے۔ 79 سے 83 تک مشرکین مکہ کی سازشوں کا جواب دینے کے لیے حوالے سے بتایا گیا کہ ہمارے فرشتے ہر وقت ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ان کی ہر بات کو لکھ رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے کر رہے ہیں۔ انہوں نے اگر کوئی سازشی منصوبہ تیار کیا ہے تو جواب میں اللہ نے ان کی سازشوں کو ناکام بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں، تو اگر واقعی اللہ کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے اس کی بندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اولاد اللہ کی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسی کسی بھی حاجت سے پاک ہے، اور وہ کوئی پوری کائنات کا مالک اور بادشاہ ہے۔ پھر 74 سے لے کر آگے آنورڈ، پہلا پوائنٹ اس میں عظمت باری تعالیٰ کا ہے، اینڈ تک جہاں پہ سورہ زخرف اینڈ ہو رہی ہے، دوسرا مشرکین مکہ کی محرومی کا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گریٹنس کو شو کیا گیا ہے، معبود حقیقی ہونے کے حوالے سے، آسمان و زمین کا جو ہے خالق ہونے کے حوالے سے، قیامت کا علم جاننے کے حوالے سے، انسانوں کی واپسی اللہ کی طرف ہونی ہے، اللہ کی بارگاہ میں کسی کو اختیار نہیں کہ وہ کسی کی سفارش کرے مگر اللہ جسے ہدایت دے۔ پھر مشرکین مکہ کی جو محرومی ہے وہ یہ بتائی گئی کہ مشرکین مکہ سے جب بھی پوچھا جاتا ان کا خالق کون ہے تو جواب دیتے کہ اللہ۔ البتہ ان کی بدنصیبی اور محرومی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ تعلیمات اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول جو ہیں، جتنے بھی رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم بھی، ان پر ایمان لانے کو تیار نہیں تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر ان سے مایوس ہو کر اللہ کے سامنے فریاد کی کہ یہ لوگ تو ایمان لا نہیں رہے۔ اللہ نے جواب دیا کہ ان سے کیا کریں، رخ پھیر لیں، فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اور سلام کہہ کر ان سے کیا کریں، جدائی اختیار کر لیں، ایمان نہ لانے والوں کا انجام وہ ان قریب دیکھ لیں گے۔ پھر سورہ دخان شروع ہو رہی ہے، اس میں جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے آخری آیات میں جا کر۔ اس سے پہلے آیا نمبر 1 سے لے کر 8 تک اللہ اور شب قدر کی عظمت بیان کی جا رہی۔ تو شب قدر میں آئندہ سال کے معاملات کے فیصلے متعلقہ فرشتوں کے حوالے کر دی جاتے ہیں، اللہ کی حکمت اور رحمت کا مظہر ہوتی ہیں یہ راتیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر نمبر 9 سے لے کر 16 تک مشرکین مکہ پر عذاب کے حوالے سے وعید دی ہے۔ 17 سے لے کر 22 تک آل فرعون کی جو مجرمانہ روش ہے اس کا تذکرہ ہے، جو کہ یہ سب ہم کچھ پہلے پڑھ کے آ چکے۔ 23 سے 29 پر آل فرعون کی ہلاکت، یہ بھی بہت اچھے سے ہم نے دیکھ چکے ہیں کئی بار۔ 30 سے 33 تک بنی اسرائیل پر اللہ کے انعامات کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے گنوایا ہے کہ وہ انعامات ان کو دیے جو تاریخ میں کسی کو نہیں دیے گئے۔ من و سلوا کا نزول، ایک ہی پتھر سے پانی کے 12 چشموں کا پھوٹنا، بادلوں کا ہر وقت سایہ کیا رکھنا، پھر اللہ نے تورات جیسی نعمت ان کو دی۔ ان نعمتوں میں انعامات کے علاوہ آزمائشیں بھی تھی۔ تو آزمائش یہ تھی کہ وہ نعمتیں استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں، تو وہ تو نہیں کرتے تھے۔ پھر نمبر 34 سے 37 پر تک یہ چاہ رہا ہے کہ کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے یا نہیں ہونا، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں دوبارہ زندہ کرنا۔ پھر 38 سے 42 تک مرنے کے بعد زندہ کیا جانا ضروری ہونے کے حوالے سے انسان کا ہر شک دور کر دیا گیا۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں جو بھی مخلوقات پیدا کیا، اللہ تعالیٰ فرمانے یہ نہ بے مقصد نہیں، انسانوں کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے بنایا۔ دنیا کی زندگی میں امتحان ہے کہ کون اللہ کی بندگی کرتا ہے اور کون نافرمان۔ تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ہر شخص اس کی دنیا کی زندگی کے کردار کے حوالے سے اسے بدلا دیا جائے گا۔ اس روز کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے، یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون، کوئی کام نہیں آئے گا کس کے، دوست کسی دوست کے، نہ ہی کہیں سے اسے کسی قسم کی مدد حاصل ہوگی۔ کامیاب وہی ہوگا جس پہ اللہ کی رحمت ہوگی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کیسا ہے، زبردست ہے۔ اب یہاں پہ غفور و رحیم نہیں،
العزیز الرحیم مینشن کیا گیا، زبردست بھی اور رحم فرمانے والا بھی۔ آگے جو ہے ہمارے پاس آیات 43 سے 50 تک، اس میں آخرت میں برا انجام کس کا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا۔ ان مجرموں کو کھانے کے لیے زقوم کے درخت کا پھل دیا جائے گا جو پیٹ میں جا کر ابلتے ہوئے گرم پانی کی طرح جوش مارے گا۔ پھر فرشتوں کو کیا حکم دیا جائے گا کہ ان مجرموں کو اٹھا کر دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دو۔ پھر ان کے سروں پر کھولتے ہوئے پانی کی دھار ماری جائے گی۔ مجرموں کے سرکش سرداروں سے اللہ فرمائے گا تم دنیا میں بڑے معزز تھے، زبردست تھے، سردار بنے پھرتے تھے، میری نافرمانی کی ہے اور میری نافرمانی میں سب سے آگے آگے تھے، اب چکھو ان عذابوں کا مزہ جن کے بارے میں تم شکوک و شبہات میں پڑے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے مجرمانہ روش سے بچائے۔ پھر 51 سے لے کر 59 تک فرما برداروں کا عظیم انجام بتایا جا رہا ہے۔ حسین باغات ہوں گے، ٹھنڈے پانی کے چشموں میں ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باریک ریشم کا لباس پہنائے گا اور جنت کی حوروں سے ان کا نکاح کر دیا جائے گا۔ مرغوب میووں سے لطف اندوز ہوں گے جن کی فراہمی میں، جن کی پروویژن میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اس قرآن کی تعلیمات لوگوں کو سمجھنے کے لیے کیا کر دیا گیا؟ آسان کر دیا گیا۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور پھر بھی اگر جب آسان ہونے کے بعد پھر بھی اگر کوئی بدنصیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرا رہا ہے تو وہ کس بات کا منتظر ہے؟ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ۔ آخرت کا جس روز فیصلہ سنا دیا جائے گا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی انتظار فرمائیے اس وقت کا جب کہ حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ پھر سورۃ الجاثیہ ہے، کچھ آیات اس میں آ رہی ہیں ہمارے پاس اس کی، غالباً دیکھتے ہیں کتنی، 1 سے لے کر شروع کی 1 سے 6 تک آیات الہی کا بیان ہے جس میں آسمان و زمین کی تخلیق کے حوالے سے سب کچھ اس میں مینشن ہے۔ 7 to 11 میں بد نصیبوں کے لیے وعید ہے جیسے ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں۔ 12 سے لے کر 13 کے اندر وہی بڑی بڑی بحری کشتیاں اور جہاز ایجاد کے جیسے کہ ہم پچھلی سورہ میں بھی دیکھ کے آئے ہیں، تسخیر کائنات کا تذکرہ ہے۔ 14 اور 15 میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کافروں کے بارے میں کہ جلدی نہ کرو۔ کافروں کی ہٹ درمی اور ظلم و ستم کی وجہ سے بعض مسلمان خواہش رکھتے تھے کہ اللہ جلد انہیں ان کے جرائم کی سزا دے دے گا۔ ان آیات میں مسلمانوں کو بھی پیشنٹ رہنے کی، صبر کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ 16 سے 17 میں بنی اسرائیل کی بد نصیبی کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے کہ اتنی نعمتوں کے بعد بھی بد نصیبی رہے۔ 18 سے لے کر 20 تک کیا کہا جا رہا ہے کہ اب مسلمانوں کی آزمائش، بنی اسرائیل تو اپنے ناشکری اور حسد کی وجہ سے ناکام ہو گئے نا، اب ہم مسلمانوں کی آزمائش کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب اور عادلانہ شریعت دی ہے، ہمارا اس پہ کیا بیہیویئر ہے؟ ہم شریعت پر عمل کر رہے ہیں، اسے نافذ کر رہے ہیں یا اپنے خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم باہم متحد ہیں یا الگ الگ؟ اگر تو ہم متحد رہے، اس کا نفاذ کیا تو اللہ ہماری مدد فرمائے، دنیا آخرت دونوں میں سرخرو ہوں گے۔ لیکن اگر نہیں کر رہے، حق نہیں ادا کر رہے شریعت کا، تو پھر ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا۔ پھر نمبر 21 اور 22 پہ اس میں مینشن کیا جا رہا ہے کہ شیطان تو دھوکے دیتا ہے جبکہ اللہ بڑی وسیع حکمت والا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ شریعت پر عمل کرنا بہت مشکل، تو اللہ جو ہے، اللہ نے یہ دین نیچرل بنایا ہے، یہ بامقصد ہے، نیچرل ہے، انسان اسے فالو کر سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ 23 میں نفس کی غلامی کی بھی بات کی گئی کہ اگر کوئی نفس کو ہی غلام بنا کے بیٹھا ہوا ہے نا، نفس کی غلامی میں جو ہے وہ گیا ہوا ہے، تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ شرک کر رہا ہے۔ نفس کی غلامی بھی ایک طرح کی کیا ہے؟ شرک کی طرح بتائی گئی۔ 24 اور 25 اور 26 میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر دور میں قلیل تعداد میں ایسے لوگ رہے ہیں جو گمراہ ہیں، جو سرے سے اللہ کے وجود کے قائل ہی نہیں ہوتے، آخرت کو بھی نہیں مانتے۔ ایسے لوگوں کو کہتے ہیں دہریے۔ تو ان کی رائے یہ ہے کہ زندگی صرف ایک ہے اور وہ دنیا کی زندگی ہے بس، اور ہم خود ہی پیدا ہوئے، اب ہم خود ہی مر جائیں گے۔ یہ تصورات جو ہے نا محض گمان کی صورت میں، یہ مانے یا نہ مانے، اللہ کی جو بنائی ہوئی حقیقت ہے وہ ٹلنے والی نہیں۔ پھر 27 سے لے کر 29 تک یہ بتایا جا رہا ہے کہ گمراہ کو تصورات دینے والے برباد ہوں گے، خود بھی اور دوسروں کو بھی برباد کریں گے۔ 30 سے 33
روز قیامت اچھا انجام اس کا ہوگا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور انبیاء کرام کی ان ہدایات کو مانا جو اللہ نے احکامات کرنے کو کہے تھے، اور جنہوں نے جرائم کا ارتکاب کیا ہے، نہیں مان کر دیا، تو پھر جنہوں نے مذاق سمجھا ہوگا ان کا انجام برا ہوگا۔ 34 سے لے کر 37 تک مجرمان جو مجرمین ہیں ان کے حوالے سے بات کی جا رہی کہ مجرمین جب جہنم جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہم نے تمہیں اسی طرح سے نظر انداز کر دیا جیسے تم نے روز قیامت کے حساب کتاب کو بلا رکھا، تو تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہیں کہیں سے مدد نہیں ملے گی۔ تم میری آیات کا مذاق اڑاتے رہے اور دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ گئے، اب نہ تمہیں کوئی رحم کی اپیل کرنے کی اجازت ہے اور نہ ہی تمہارا اس عذاب سے نکلنے کو کوئی امکان۔ تو ظالموں کا یہ انجام مظلوموں کے لیے کیا ہوگا؟ باعث تسکین ہوگا۔ اسی لیے آخری آیات میں اللہ تعالیٰ کے لیے کیا بیان کیا گیا؟ شکر اور بڑائی، یعنی اس اللہ کا شکر ہے جو بے شک آسمان اور زمین کا مالک ہے، اس کی بڑائی کیا ہے؟ جاری و ساری ہے، رکتی نہیں ہے، اور وہ مظلوموں کی خوب داد رسی کرنے والا ہے، ظالموں کو ان کے ظلم کی واقعی سزا دے گا۔ اور اس نے مظلوموں کو کیا کیا؟ اس نے مظلوموں کے سینے کو کیا؟ خوب ٹھنڈک عطا فرمائی، فرحت بخشی۔ یہ خوشخبریاں ہیں، اور اللہ ظالموں کو ہدایت اور کیا دے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ جتنے بھی ظالم ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور نیکی کی راہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جو بھی نافرمان ہے، سرکش ہے، باغی ہے، اس کا انجام تو بہت برا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی مغفرت فرمائے، شرک سے ہمیشہ ہمیں بچا کے رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر کرے، اور ہمیں نیکیاں کرنے کے بعد اور نیکیوں کو سنبھالنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔